से उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। और आज एक और वीडियो, और उसका टाइटल है जी पाकिस्तान को जिसका इंतज़ार था वो हो गया, पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट और पाक मीडिया फ़नी। ये 9.news चैनल है मेरे ख्याल से, उनकी वीडियो मेरे ख्याल से नहीं आई है उनकी। उससे पहले हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, प्लीज़ सपोर्ट करें। मेरा नाम है मलिक सकलानी इकबाल, मेरे साथ हैं मलिक जवाद, राणा मोहम्मद अली। सो गाइस लेट्स स्टार्ट। और ऐसी जिल्लत नरेंद्र मोदी के मुकद्दर में भी है, जिसका अपना भारत तबाहो बर्बाद हो चुका, मगर फिर क्या हुआ? वो वक्त आ चुका, वो घड़ी आ चुकी कि जिसका इंतजार था। मैं ये कहता रहा था कि मुल्क दिवालिया हो रहा है, और मेरे एनालिसिस के मुताबिक या जितना मैंने अपने उस्तादों से सुना, उस्ताद भी कौन, जो इकोनॉमिस्ट्स हैं, बड़े बड़े माहिर माइशत हैं, उन्होंने कहा था कि ये हो चुका हुआ है। लेकिन आज पहली दफा हुकूमत वक्त ने, और ये बहुत बड़ी खबर है, हुकूमत वक्त ने तस्लीम कर लिया कि मुल्क दिवालिया हो चुका हुआ है। हम दिवालिया हैं क्यों? दिवालिया इसलिए कि हमारा सारा सरमाया जाया हो गया। कहाँ देखिए, वैसे हारून साहब, इंडिया ने तो मोटरवेज नहीं बनाई, वो 600 अरब बांग्लादेश ने नहीं बनाई है, अब बना रहा है, अब इंडिया बना रहा है, अब प्लान कर रहा है। अब तो वो अमीर हो गए, अब वो खुशहाल हैं। और अब वो आपको पता है लिथियम निकला है वहाँ मकबूजा कश्मीर में लिथियम। खुदा न खास्ता पाकिस्तान एक्चुअल डिफॉल्ट हो जाएगा। हम आज भी खुदा न खास्ता करके बात करते हैं, लेकिन पाकिस्तान के वजीर दिफा ने ये एतराफ कर लिया कि उन्होंने पाकिस्तान को दिवालिया कर दिया। इस मुल्क में पेट्रोल नहीं मिलना, इस मुल्क में घी नहीं मिलना, आटा नहीं मिलना। मैं चीख रहा हूं। सख्त फैसलों ने मुल्क की मईशत को तबाहो बर्बाद कर दिया। भारत को कोसना पाकिस्तान को तो महंगा पड़ ही रहा है, लेकिन ये जो डिफॉल्ट होने का ऐलान किया गया है, ये किसी और ने नहीं, पीटीआई ने नहीं, बल्कि मौजूदा पाकिस्तानी गवर्नमेंट के डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ ने कहा है। अब ये ख्वाजा आसिफ वही है दोस्तों जो आपको याद होगा, जिसने अभिनंदन सर वाले समय में, यानी कि बालाकोट के टाइम पे, जब पार्लियामेंट के अंदर में ये कहा था कि बाजवा के सर पे पसीने हैं, टांगे कांप रही हैं, उन्होंने ये ऐलान कर दिया है कि पाकिस्तान डिफॉल्ट जो आप लोग कर रहे हो, बल्कि पाकिस्तान डिफॉल्ट हो चुका है। अब ये सुनने के बाद पाकिस्तान के ऊपर में इसका क्या असर पड़ेगा, क्योंकि जो इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान के अंदर पहले ही जीरो थी, जो लोग चाह भी रहे थे कि पाकिस्तान के अंदर कुछ इन्वेस्टमेंट कर दें, वो अब क्या सोच रहे होंगे पाकिस्तान के बारे में, ये आप अंदाज़ा लगा सकते हो। तो खैर आइए देखते हैं पहले कि पाकिस्तानी मीडिया में इस वक्त क्या डिस्कशन चल रहा है इस बयान को लेके। मुझे अफसोस पता किस पे होता है? हमारी मीडिया पर होता है, और उसके बाद अपनी आवाम पर होता है कि हमारे लिए इशू क्या है। हमारे लिए इशू ये है कि जनाब फला सियासतदान का मुकदमा फला अदालत में लग गया, फला सियासतदान को गिरफ्तार करने की कोशिश की जा रही है। अल्लाह की कसम ये आपके इश्यूज नहीं है। खुदारा मीडिया की बात मत सुने। मीडिया सुबह शुरू होता है कि जी आज अदालत के बाहर फला लीडर भी पहुंच गया, उसने ये बयान दे दिया। अल्लाह की कसम, मैं 15 साल मीडिया में गुजार चुका हूं, ये सब नॉन इश्यूज हैं। ये सिर्फ और सिर्फ आपको ट्रक की बत्ती के पीछे लगाने वाले इश्यूज हैं। मैंने आपको पूरी खबर देनी है, आपको बताना है अभी कि किस लीडर ने, ये किस बंदे ने कहा है, और ये जो कह रहा है कि मुल्क दिवालिया हो चुका है, उसके बाद आपकी और मेरी घरों में कैसे फाके पड़ने वाले हैं, मैं आपको वही बताऊंगा। मैं शायद वो वाहिद बंदा होऊंगा जो चीख रहा है, शुरू दिन से चीख रहा है कि खुदारा इन इश्यूज पे अपने हुकूमत को और मीडिया को झंझोड़े। ये जो मईशत की हालत है, इस पे ख्वाजा आसिफ ने आज कल बल्कि एक बयान दिया, गर्दिश में है, हम भी जरा सुने वो क्या कह रहे हैं ख्वाजा आसिफ। कि जो हमारे मुल्क के इस वक्त हालात, हम दिवालिया मुल्क के रहने वाले हैं। आपने सुना होगा डिफॉल्ट हो रहा है, या दिवालिया हो रहा है, या मेल्ट डाउन हो रहा है, वो हो चुका हुआ है। एहसन इकबाल कहते हैं कि जो दिवालिया की बातें कर रहे हैं वो पाकिस्तान दुश्मन है, और ख्वाजा आसिफ जो इनका कहना क्या और करना क्या। जब आपने कोई एहसास जिम्मेदारी नाम की कोई चीज रही नहीं है आपके अंदर। ये एहसन इकबाल वो हैं जिन्होंने कहा था तालीमी इदारों के बजट में से पैसे निकालो, इमरान खान जीत रहा है, और इमरान खान वाकई जीत रहा था। 2013 का इलेक्शन, वो तो टिकट गलत दिए। 90 सीटें अगर वो जीते तो उनकी तो 80 रह जाती ना भाई। वो 90 सीटें किसकी जीतता? इन्हीं की जीतता ना, तो इनकी कितनी रह जाती हैं। और वो मेजर प्लेयर होता, और अगर 80 ये वो जीतता, ये 90 जीतते, तो भी वो इतना बड़ा प्लेयर होता कि हुकूमत नहीं कर सकते थे। हम दिवालिया हैं क्यों? दिवालिया इसलिए कि हमारा सारा सरमाया जाया हो गया। कहाँ देखिए
وہ جی 250 ارب روپے کی ایک ہم نے ٹرین بنائی ہے لاہور میں, اور اس کا کرایہ کتنا ہے؟ اس 50 روپے وہ کرایہ جو ہے وہ اس کا بجلی کا بل ہی نہیں پورا ہوتا, اور اس پہ پھر 12 14 15 ارب روپے کی سبسڈی ہے 30-40 جو ہر 30-40 جو ہر گزرے دن کے ساتھ. ہم نے میٹرو بسیں بنائی ہیں, ان کا جناب ہم نے سود دے رہے ہیں, اصل رقم بھی دینی ہے, سود بھی دینا ہے. ہم نے انڈر پاس بنائے ہیں, ہم نے موٹر ویز بنائی اس ہے. سے آمدن بڑھ رہی ہے ہماری, ان کون سی پروجیکٹ آمدن بڑھ رہی ہے ہماری؟ یہ $50 کروڑ سال کا نقصان ہے اس سال کا. ویسے ہارون صاحب $50 کروڑ کا. جی آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے, ہمارے اخبار نویس تو کوئی ان چیزوں پہ ہم بھی اس کو قصوروار ہیں, کام نہیں کرتے. پاکستان میں بھی موجود ہے, تو پاکستان میں لیتھیم موجود ہے, یہ گھبرانے کی بات نہیں. ایسے ہم نے منصوبے بنائے قرضے لے کے جس سے آمدن نہیں ہوتی, پیداواری نہیں ہے, تو آج ہم گھاٹے میں جا رہے ہیں, دیوالیہ ہو گئے. نہیں صرف یہی نہیں, اس میں سے ہم نے کھایا. بلوچستان میں کوئی تحقیق کرے, یعنی انڈیپینڈنٹ ادارہ تحقیق کرے جس پہ کوئی حرف نہ ہو. فورن کنسلٹنسی فارم نہیں, اب پاکستان میں بھی ایسے لوگ موجود ہیں, تحقیق کریں. بلوچستان میں تو کئی سڑکیں ایسی ہیں, ایک نہیں, دو نہیں, میں آج کے صرف بلوچستان کی بات نہیں کر رہا, میں 50 سال کے بلوچستان کی بات کر رہا ہوں. کئی سڑکیں ایسی ہیں جو کبھی جن پہ 1 روپیہ بھی خرچ نہیں ہوا. کاغذوں میں تو ہو گیا نا. حضور والا, ہم وہ ملک تھے جس کی ایئر لائن نے دوسرے ملکوں کی ایئر لائنز بنائی تھیں. ہم وہ ملک تھے جن کے 5 سالہ ترقیاتی منصوبے جنوبی کوریا اور دوسرے ملک اس کی نقل کرتے تھے. ہم وہ ملک تھے جن کے بارے میں 60s میں یہ کہا جا رہا تھا دنیا میں اگر کوئی کیلیفورنیا جتنی ترقی کر سکتا ہے تو وہ پاکستان ہے. ہم بڑے ٹیلنٹڈ لوگ ہیں. اس ملک میں پیٹرول نہیں ملنا, اس ملک میں گھی نہیں ملنا, آٹا نہیں ملنا, میں چیخ رہا ہوں. ہم دیوالیہ ہو چکے ہوئے ہیں. اب اگلا مرحلہ کیا ہے؟ دنیا نے ہم سے پیٹ کرنا شروع کر دینی ہے. ملک پیسے کماتا ہے پوری دنیا سے کاروبار کر کے. آپ کے ملک میں پیسے کہاں سے آئیں گے؟ ایکسپورٹ کر کے. جب آپ دیوالیہ ہو جاتے ہیں تو پھر آپ سے کوئی مال نہیں خریدتا, آپ کی بنائی ہوئی پروڈکٹس کوئی خریدے گا نہیں, آپ کے پاس ڈالر نہیں ہوں گے, آپ کے ملک میں ڈالر نہیں آئیں گے. ایران والا حال ہوگا. $1 پتہ نہیں کتنے لاکھ ایرانی تمن کا ہے. پتہ نا ایرانی کرنسی کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ $1 اس کے بے شمار کتنے لاکھ ایرانی تمن بنتے ہیں. یہ حال ہوگا, پیسے کی قدر ختم ہے. میں جتنا آج پریشان ہوں نا اپنے ملک کو لے کر کے, اتنا میں آج سے پہلے کبھی پریشان نہیں ہوا ناظرین. جب بھی کہا کہ پاکستان ٹیکنیکلی ڈیفالٹ ہو چکا ہے, اب کل اسد عمر صاحب نے مجھے جو اعداد و شمار بتائے تھے, جو انفارمیشن انہوں نے شیئر کی, اس کے مطابق تو پاکستان قرضے بھی واپس نہیں کر پا رہا, تو ایکچوئل ڈیفالٹ بھی پاکستان ہو جائے گا. لیکن 10 مہینوں میں ایک اچھے خاصے چلتے ہوئے ملک کو, ایک بھاگتے دوڑتے ملک کو, ایک آگے بڑھتے ہوئے ملک کو, وہ ملک جس کی اکانومی ٹیک آف کر رہی تھی, اس کو دیوالیہ کروا دیا پی ڈی ایم کی حکومت نے, سہولت کاروں نے. ان سب نے مل کر پاکستان میں رجیم چینج آپریشن کیا, اور اس کے ثمرات یہ ہیں کہ آج وزیر دفاع کہہ رہا ہے کہ پاکستان ڈیفالٹ ہو رہا ہے, ہو چکا ہے. یہ اس کو لائٹلی نہیں لینا چاہیے. جب ملک کا ایک وزیر دفاع جب یہ اسٹیٹمنٹ دیتے کہ ہم دیوالیہ ہو گئے ہیں, ٹھیک ہے, جس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کس چیز کا دفاع کریں گے, نمبر 1. اور اگر خزانہ خالی ہے تو پھر فائنانس جو خزانے کا وزیر ہے وہ کس خزانے کو لک آفٹر کریں گے. امیجن جو انٹرنیشنل کمیونٹی کو آج ان کو جو شوق ملا ہوگا کہ بھائی اب تو لگتا ہے کہ یہ تو پارٹی اوور, اب تو ہم اور چاہیں تو ان کی عام ٹوسٹنگ کر سکتے ہیں. ہم تو ابھی آئی ایم ایف کا اسٹاف لیول ایگریمنٹ بھی نہیں ہوا, وہ کہیں گے اچھا تھا یہ تو پبلک ہو گئی ہے تو پھر ہم ان کو اور ڈکٹیشن دیتے ہیں, ہم ان کو اور وغیرہ دیتے ہیں. اور امیجن کریں پاکستان کے دشمن یہ دہشت گرد جو پشاور پہنچے ہیں, اپنا کراچی پہنچے ہیں, وہ کہیں کہ جناب اب یہ تو اگر کلیپس ہے تو پھر جناب اب ہمارے لیے تو پوری فری اسپیس ہے, اب تو ہم جو چاہیں گے ہم کریں گے. تو دوستو یہ تھا آج کا ویڈیو. لیٹسٹ ویڈیو پاتے رہنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور سے پریس کر لیں تاکہ جو بھی ویڈیو اپلوڈ ہو اس کا نوٹیفیکیشن آپ کو آپ کے یوٹیوب پیج پہ ملتا رہے. باقی اگر ویڈیو کو آپ نے لائک نہیں کیا, شیئر نہیں کیا, تو پلیز ہمارے ویڈیو کو لائک کر دیں, شیئر کر دیں. نئے اپڈیٹ کے ساتھ اگلے ویڈیو میں آپ سے ملیں گے. جے ہند. اب اس پہ پتہ خاموش رہے یا بولے کچھ سمجھ نہیں آ رہی, لیکن ابھی بھی عوام, اگر پاکستانی عوام اگر اس حساب سے دیکھا جائے, کل ہم نے یہ خبر سنی تھی اور ہم بیٹھے ہوئے تھے, اور اس کے بعد یقین کریں ایک دم سے سکتہ طاری ہو جاتا ہے. جیسے
اور عجیب سی سچویشن ہو رہی کیونکہ بندہ اتنا پریشان کبھی نہیں ہوتا ہے. اگر ملک کے حالات کوئی سمجھتا ہے, اسے محبت ہے اپنے ملک سے, تو یہ ساری سچویشن سمجھنے کے بعد بندہ اس طرح کی خبر سنے اور یار یہ ہونے والا تھا, یہ ہو چکا ہے, اور ہونے میں اور ہو چکا ہے اس میں بڑا فرق ہے. تو تھوڑی ریلیکسیشن تو کو امید رہتی ہے کہ یار ملک جو ہے اوپر آ جائے گا, کوئی نہ کوئی آ کے سنبھال لے گا, یا کوئی سچویشن یا ایسی بنے گی, یا کوئی دوسرا ملک ہیلپ آؤٹ کر دے گا. لیکن جب ساری امیدیں ٹوٹ جاتی ہیں تو پھر بندہ جو ہے لیٹ ڈاؤن ہو جاتا ہے. یہ ویسے یہ چھوٹا سا جھٹکا ہمیں چینل پہ لگا تھا کہ چینل وہ ہمارا کمائی کا ذریعہ تھا اور ایک قسم کی انٹرٹینمنٹ تھی اور جاب کر لیں, لیکن یہ ہے کہ وہ جانے کے بعد سمجھ کے ہم لوگ کر لیں. اور پہلے بھی بالکل ابھی سے دوبارہ سے شروع کیا ہے. بالکل ایسے ہی یہ سچویشن اگر وہ بند ہوا تھا تو اس کے بعد سوچ رہے کرنا کیا, سمجھ نہیں آ رہی تھی, کوئی رستہ نظر نہیں آ رہا تھا. لیکن یہ ہے کہ ادھر تو ہم رہتے ہیں اور ادھر جوان ہوئے ہیں, اور ابھی ملک ہمارا ڈوب رہا ہے, اور یقین مانے ہنسی بھی آتی ہے اور غصہ سب سے زیادہ آتا ہے, اور سوچ رہے ہیں اتارے کس پہ. تو فرسٹریشن ہے عجیب قسم کی. بس یہ اسی لیے آتی ہے نا, کچھ کر نہیں سکتے نا, کوئی ہاتھ میں ہے نہیں. ابھی عام عوام میں ہے, ایسی ہے, اور یہ بالکل ویسے ہی ہے, اور عوام کو نکلنا چاہیے, اور اب نکلنے کا موقع جو ہے وہ ہے. اور جو کرنٹ سچویشن چل رہی ہے وہ ڈاواڈولی ہے, کوئی سمجھ نہیں آ رہی کہ اب کہاں جانا اور کیا کرنا ہے. لیکن جو میڈیا پہ لوگ بیٹھ کے چیختے ہیں چلاتے ہیں تو لوگ ان کی صرف سن لیتے ہیں, تو کھاتے پیتے ہیں, انجوائے کرتے ہیں اور سائڈ پہ ہو جاتے ہیں. جن کا کچھ جیب میں کچھ ہے, جن کے باہر سے آ رہے ہیں, ٹھیک ہے, اور جن کا چل رہا ہے سرکٹ, ان کو کوئی مسئلہ پریشانی نہیں ہے, وہ سنتے ہیں, ایک کان سے سنی دوسرے سے نکال دی. یہ جو لوور طبقہ ہے نا ہمارا, جنہوں نے یہیں سے کمانا ہے اور یہیں پہ کھانا ہے اور کھانا, اور ان کے لیے مشکلات ہیں بہت زیادہ, اور عجیب ٹینشن والا ماحول ہے. اور وہ بیچ میں وہ اینکر جن سے پوچھ رہے تھے, وہ بالکل ٹھیک باتیں کر رہے تھے, ان کا نام میرے ذہن میں نہیں ہے. سب سے زیادہ مشکل ہے جو ڈیلی پیڈ ورکرز ہیں, جن کو دیہڑی والے مزدور ہیں, جو ان کے لیے وہ حد سے زیادہ مشکل ہے. وہ اب کیا لیں, مہنگائی اتنی ہو گئی ہے یار. مہنگائی تو ہو گئی ہے, لیکن ان کو مزدوری کا کام کرنے کے لیے مزدوری بھی نہیں ملے گی جب کسی نے کوئی مطلب چیز ہی نہیں بنانی نہیں ہے. بالکل جیسے کنسٹرکشن لائن میں کر لیں, کوئی کچھ نیو بننا ہی نہیں ہے, نہ کسی نے مکان بنانے کے ظاہر پیسے ہوں گے تو لانی ہے, ریت لانی ہے, سیمنٹ لانا ہے, تو وہ اس کی پرائس ڈبل ہوگی. وہ کہاں سے مزدوری کریں گے پھر, ان کا کام مزدوری ان کے پاس ہوگی نہیں. اور سب سے زیادہ نقصان ہمیں جس نے پہنچایا ہے وہ آپ لوگوں کو پتہ ہے, اور ہمیں بھی پتہ ہے. اب نام نہیں لیتے کیونکہ پھر بھی کیا کریں. تو سمجھ گئے ہوں گے, اور جنہوں نے یہ اس حکومت کو لے کے آئے ہیں انہوں نے ان پہ ڈبل غرق کر دیا اس ملک کا. باتیں اس لڑکے نے بالکل ٹھیک کہی ہیں, اور وہ جو ان کا کیا نام ہے, رشید نام ہے شاید ان کا, ہارون رشید, انہوں نے بھی باتیں اچھی کی ہیں اور بالکل کریکٹ باتیں کی ہیں صاحب نے. کیونکہ پاکستان اگر دیوالیہ ہو گیا تو ظاہر ہے ہم یہاں پہ رہتے ہیں تو فاقے پڑیں گے. اور یہ باتیں میں پہلے تقریباً کوئی جب ابھی حکومت آئی بھی نہیں تھی تب میں ان کو کہتا تھا کہ یہ ملک ڈوب جائے گا اگر یہ آ گئے, تو یہ ان میں سے کوئی میری بات ہی نہیں سمجھا, مانتا ہی نہیں تھا. نہیں مجھے تو پتہ تھا کہ نہیں ایسا نہیں کچھ ہوگا. جس طرح کی ہے یہ گدی نشین بنے ہوئے ہیں, ایک آ رہا ہے دوسرا اس کو لا رہا ہے, تو اپنے لیے گیم ساری چل رہی ہے. لیکن میں نے بتایا تھا ان کو کہ ملک جو ہے وہ دیوالیہ ہو جانا ہے. آج سے تقریباً 3-4 مہینے پہلے بتایا تھا ملک ڈوبنے والا ہے, ملک ڈوبنے والا ہے. تو میں جس کو بھی بتا رہا تھا وہ یہی کہتا ہے آگے, اور نہیں ڈوبتا, یہ باتیں ہیں یہ باتیں ہیں. میں نے کہا دیکھ لینا باتیں نہیں, بہت سالوں پہلے سنتے آ رہے ہیں. ہاں یہ وہ شروع سے ایسی باتیں ہوتی ہیں, یہ سارا ٹھیک ہو جائے گا. میں نے کہا اس دفعہ نہیں, اس دفعہ ڈوب چکا ہے. اور دیکھیں جو بھی ہوگا اچھا ہی ہو. اور یہ ہے کہ ویڈیو واقعی یہ والی بالکل ٹھیک انہوں نے بنائی ہے, اور انہوں نے جو بھی باتیں کہی ہیں بالکل ٹھیک کہی ہیں. اور انڈیا کے ذکر کر رہے تھے کہ وہاں پہ لیتھیم نکلا ہے تو وہ امیر بھی ہو گیا ہے, اور باقی وہ امیر ہو گیا, اس میں کوئی شک نہیں ہے. انڈیا جو ہے وہ بہت زیادہ بہتر ہو گیا پہلے سے, کیونکہ پہلے بھی ہم ویڈیو دیکھتے تھے, ابھی بھی ویڈیو ہم دیکھتے ہیں. اور ابھی جو ہمیں فرق محسوس ہوا ہے نا, یقین کریں یہ ہم خود مانتے ہیں کہ انڈیا اب بہت زیادہ ترقی کر رہا ہے. اور یہ کوئی جھوٹ نہیں ہے, آپ لوگوں کو خوش کرنے کے لیے نہیں ہے, جو بات سچی ہے وہی ہے, یہ ریئل نظر آتی ہے. اور باقی اس کے علاوہ انہوں نے ایک اور بات کہی ہے کہ یہاں پہ جو ہے وہ نکلا ہے لیتھیم, یہاں پہ بھی ہے, یہاں پہ بھی سارا کچھ ہے, لیکن یہ بلوچستان میں بھی ہے, لیکن یہ نکالیں کہاں سے؟ نکالنے کے لیے تو پھر جائے گا کہیں اور.
पता ही नहीं चलता कहाँ अपनी से जेबों कहाँ में हो जाता जाता है कि अपनी है। जेबों और में। बाकी ओवरऑल वीडियो सैड थी। वीडियो अच्छी थी नो डाउट, और ऑन द स्पॉट थी, उन्होंने जो जो बातें मीडिया की निकाल के लेके आए हैं और बिल्कुल ऑन द पॉइंट थी। और आई होप सिचुएशन समझ जाएगी जल्दी और कुछ बेहतर होगा और बेहतरी की तरफ जाएगा पाकिस्तान, होप फॉर अ गुड। और इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, पीस।